वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुशामदीद। सियासत के अंदर जनाब हड़बोंग ना हो तो मजा ही नहीं आता, और ये हड़बोंग पैदा कर दिया आसिफ अली जरदारी साहब ने। कोशिश तो की उन्होंने कि जनाब पाकिस्तानी सियासत के अंदर कुछ ऐसी एंट्री दें जिससे उनके लिए कुछ मुमकिनात में इजाफा हो सके और खासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो एक काबिल कबूल हैसियत हासिल कर सके, लेकिन हुआ उल्टा और इसके बिल्कुल बरक्स। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बिलावल भुट्टो साहब ने कर दी है खुल्लम खुल्ला बगावत, और ना सिर्फ बगावत की है बल्कि एक पैगाम भी भिजवा दिया है आसिफ अली जरदारी साहब को। और उस पैगाम का नतीजा ये निकला है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने वो पैगाम मिलने के फौरी बाद फोन किया है एक अपने बिजनेस टाइकून दोस्त को, और उस टेलीफोन के बाद एक खसूसी तैयारा लैंड करता है इस्लामाबाद में, प्राइवेट जेट तैयारा, और आसिफ अली जरदारी साहब उस जेट तैयारे पर बैठते हैं और परवाज कर जाते हैं दुबई के लिए। इसका मतलब ये है कि जो पैगाम बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब के लिए आया वो इतना संगीन था जिसने आसिफ अली जरदारी साहब को ना सिर्फ इस्लामाबाद में अपनी शेड्यूल मुलाकातों को मुलतवी करने पर मजबूर कर दिया, बल्कि उनको अपने बेटे को राजी करने के लिए फौरी तौर पर दुबई जाना पड़ा। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि वो पैगाम क्या था, क्योंकि ये अकेली सूरत हाल इस तरह की नहीं हो सकती। आसिफ अली जरदारी साहब ने इनफैक्ट एक इंटरव्यू के जरिए मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, यके बाद दीगरे मुख्तलिफ जो इदारे हैं और शख्सियात हैं उनके ऊपर उन्होंने ज़रा लतीफ़ अंदाज में, ज़रा धीमे अंदाज के अंदर उन्होंने अपना मतमे नज़र उनके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो करते करते उस लेवल पर आ गए जहां पर गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। ये जो 3P और 4P की बात की ना आसिफ अली जरदारी साहब ने, ये चुभ गई है जाके। मैं कहता हूं ये इस तरह चुभी है जिसकी इंतहा नहीं कि 3P और 4P। मेरा ये मानना है कि आसिफ अली जरदारी साहब को कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 3P और 4P के दरमियान जो फर्क है उसको कम किया जा सके, क्योंकि जो पैगाम मिला है आसिफ अली जरदारी साहब को वो 3P के हवाले से ही है, और आसिफ अली जरदारी साहब की 4P की फिलॉसफी को उस 3P की जो है ना फिलॉसफी ने बहुत बुरे तरीके से रद्द किया है। पैगाम ये आया है आसिफ अली जरदारी साहब के पास कि आप अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अपने पास रखें। मुझे इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की जरूरत नहीं है, मेरे साथ कोई साथ दे या ना साथ दे। अब मैं अगला इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, जो मेरी नाना की जमात है, उससे अपनी माँ की खाली करदा सीट यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की रुत्तो डेरो की सीट पर अपने नाना के इंतखाबी निशान तलवार के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा। जनाब ये पैगाम दे दिया है बिलावल साहब ने, और पैगाम चूंकि बहुत ही ज़्यादा संगीन है। इसका मतलब ये है कि बिलावल साहब ने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग अभी ख़त्म नहीं हुई तो ये देखें, फिर पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है ना ख़त्म हुई। अब मैं आपको बताऊंगा कि नालायक स्टूडेंट कैसा करता है और क्या क्या कर सकता है नालायक स्टूडेंट। और चूंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद देखें, सियासत के अंदर ना वो कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत में पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा जहां पर बाप बेटे के खिलाफ उठ के खड़ा हो गया। हमने माजी में देखा कि कई मरतबा ऐसी सूरत हाल हुई, बल्कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ऐसी ही सूरत हाल एक मरतबा माजी में भी सामने आई, जब जो है ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ये अपनी जिलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान आए थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन थी मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी शरीक चेयरपर्सन यानी को चेयरपर्सन। और फिर एक मौका ऐसा आया जब मुर्तज़ा भुट्टो साहब ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया था, और उस मौके पर मां ने यकीनी तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो अपनी पार्टी थी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से अपनी वालदा से जो है ना उनको उनके ओहदे से हटा दिया था, और ये चेयरपर्सन से बन गई थी, को चेयरपर्सन से बन गई थी चेयरपर्सन, और उसके बाद वो आखिरी जिंदगी आखिरी सांस तक चेयरपर्सन रही थी। अब मौजूदा हालात में आसिफ अली जरदारी साहब ने इनफैक्ट अगर देखा जाए, आप इंटरव्यू देखें परसों वाला, उस इंटरव्यू में जरदारी साहब ने टके टोकरी कर दिया। टके टोकरी, मैंने इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, टके टोकरी कर दिया बिलावल भुट्टो साहब को, ये कहते हुए कि यार जो मर्जी करे, इसको कोई पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि बिलावल साहब अपनी कैंपेन चला रहे हैं। बिलावल साहब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने लोगों को अपने साथ अट्रैक्ट किया, लोगों के साथ निगोशिएट किया, और वहां पर बिलावल भुट्टो वजीर आजम बिलावल के नारे लग रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने उनकी सारी की सारी कैंपेन के अंदर पिन मार दी, पिन मार के उनकी
انتخابی کیمپین کی پھونک نکال دی. نہ صرف یہ نکال دی بلکہ جب حامد میر صاحب کی طرف سے ان سے سوال ہوا کہ جناب اگر کسی بھی طریقے سے آپ کا ایسا سین بن جاتا ہے کہ آپ کی سیٹیں جو مسلم لیگ نون کے برابر ہو جاتی ہیں یا ایسا کوئی سسٹم بن جاتا ہے جہاں سے آپ کوئی اتحادی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں تو آپ کا پارٹی کا وزیر اعظم کون ہوگا. اس صورت میں جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے بالکل اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے تو بلاول جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا. ایک مرتبہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ جب ہم اس انتخابات تک پہنچیں گے, انتخابات کا نتیجہ آئے گا, تب دیکھیں گے کہ جناب پارٹی کا چیئرمین کون ہوگا, پارٹی کا وزیر اعظم کون ہوگا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ اختلافات اتنے زیادہ سمپل نہیں ہیں, اور یہ ایک سے زائد مرتبہ ہم نے اس طرح کی سچویشن کو دیکھا ہے, خاص طور پر جب سے یہ جو 16 مہینے کی حکومت ختم ہوئی ہے اور جس طریقے سے جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا آصف علی زرداری صاحب کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جب اس ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کے بعد سے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی وہ مسلسل اس کو نہ صرف بلاول بھٹو صاحب تو کر رہے تھے بلکہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس بھی لے رہے تھے. اور اس موقع پر جو کراچی میں ہو رہی تھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, اس میں آصف علی زرداری صاحب نے یہ شوٹی دی تھی کہ لیٹ می ٹاک ود somebody ان اسلام آباد اور ان راولپنڈی, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری کون سی سچویشن ہوگی اور کس طریقے سے ہوگا. ملاقاتوں کا نتیجہ کیا نکلنا تھا, الٹا ریورس گیئر لگ گیا. وہ لوگ جو پیپلز پارٹی میں جنہوں نے شمولیت اختیار کی تھی وہ ایک ایک کر کے پاکستان پیپلز پارٹی سے جانا شروع ہو گیا. ابھی ریسنٹلی جنوبی پنجاب میں وہ جو گیلانی تھے انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی, یہ جو ہے احمد پور شرکیہ سے سمی گیلانی صاحب پیپلز, اور ان کے وہ تھے مبین گیلانی شاید ان کا نام ہے, انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی پیپلز پارٹی میں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا اس وقت کا کوئی بھی کارڈ ٹھیک نہیں پڑ رہا. تو اس صورتحال میں جب یہ انٹرویو ہوا تو اس کے بعد یقینی طور پر بلاول صاحب کا اس پہ غصے میں آنا اور اس کے اوپر جو ہے ذرا اپنا شو کرنا ریزنٹمنٹ وہ ضروری تھا, اور انہوں نے ریزنٹمنٹ نہ صرف شو کیا بلکہ فوری طور پر اس انٹرویو کے بعد بلاول صاحب کی طرف سے وہ جو اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھا اس کے اوپر جو ان کی ڈی پی تھی انہوں نے چینج کر لی, اور ڈی پی انہوں نے لگا کر انفیکٹ سب سے پہلا پیغام دیا. ان کا پیغام تھا, جو تصویر انہوں نے لگائی وہ تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہیں, اور یہ تصویر انہوں نے اپنی ڈی پی پہ لگا دی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جناب میں آپ کی سیاست نہیں کر رہا, میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سیاست کر رہا ہوں. یہ ہے وہ پہلا پیغام جو بلاول صاحب کی طرف سے دیا گیا. آصف علی زرداری صاحب نے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی رد عمل نہیں دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے رد عمل آیا, اور وہ روٹین کا رد عمل تھا کہ جناب باپ بیٹے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, خیبر پختونخوا کی کیمپین ختم کر لی تھی, بلاول صاحب شیڈول کے مطابق انہوں نے دبئی جانا تھا اور وہ دبئی چلے گئے ہیں, لیکن اختلافات کوئی نہیں ہے. وہ جلد واپس آئیں گے, وطن واپس آئیں گے اور یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کریں گے جو نومبر کے آخری ویک کے اندر ہونی ہے. اچھا, یہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ وہ واپس بھی آ جائیں گے, خطاب بھی کر دیں گے, لیکن جو اعترافات خود آصف علی زرداری صاحب نے حامد میر صاحب کے ساتھ کیے کہ بیٹا یہ کہتا ہے کہ باپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ انفیکٹ اس بات کا اعتراف تھا کہ جناب جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہے. دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ آتا ہے فرحت اللہ بابر صاحب کا. آصف علی زرداری صاحب نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو سیکرٹری جنرلشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی, اس سے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ جناب میں نے نہ صرف اس سے ریزائن کیا ہے بلکہ میں نے آصف علی زرداری صاحب کی ترجمانی سے بھی جو ہے وہ معذرت کر لی ہے, کیونکہ وہ جو پالیٹکس کا اس وقت کا پیمانہ ہے شاید وہ پالیٹکس کا پیمانہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پیمانہ نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ جو بات کہی گئی تھی کہ جناب وہ پیپلز پارٹی کے ہیومن رائٹ سیل بنا رہے ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے, اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
بلاول بھٹو صاحب نے جو پیغام دیا ہے کہ جناب تلوار ہی چلے گی اور 3P کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑوں گا، تو اس بات کا بھی امکان پایا جاتا ہے کہ وہ تمام پارٹی لیڈرشپ جو 3P کے اوپر آ کر بلاول صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے، وہ بھی اس وقت میدان عمل میں موجود ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ان سائٹ کے اسی پلیٹ فارم سے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، اور سب سے پہلی بغاوت کی جو آواز تھی وہ خورشید شاہ صاحب کی طرف سے سامنے آئی تھی، اور اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی اور تھمبنیل بھی اس کا اسی سے ملتا جلتا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف پہلی بغاوت، کھلم کھلا بغاوت خورشید شاہ سامنے آ گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر ان کے رینکس اینڈ فائل میں خاص طور پر پالیسی ڈیسیژنز کے اوپر جو سیم پیج تھا وہ نہیں تھا۔ ابھی اس موجودہ حالات میں جس طریقے سے پیغام ملا، اور یہ یقینی طور پر اس بات کا پیغام تھا آصف علی زرداری صاحب کی طرف بلاول صاحب کا کہ آپ کا وہ راستہ میرا وہ راستہ، اور اس کے اوپر آصف علی زرداری صاحب کا فوری طور پر رسپونڈ کرنا بنتا بھی تھا، کیونکہ اگر وہ اب جا کر اپنے بیٹے کو نہیں منائیں گے تو پھر جو پیغام انہوں نے بھیجا ہے اس پیغام کے اوپر لیٹرنٹ سپرٹ پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے یا تو بلاول صاحب کو زرداری صاحب کے وکٹ پر آنا پڑے گا اور زرداری صاحب کی کوچنگ کے اندر اپنی اس اننگز کو کھیلنا پڑے گا، اور موجودہ صورتحال میں پنجاب کے اندر اینٹی نواز شریف ووٹ بینک اس وقت موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بلاول صاحب کی یہ پالیسی 100% درست ہے کہ اینٹی نواز ووٹ ہم پاکستان تحریک انصاف کی جھولی میں کیوں ڈالیں، ہم اینٹی نواز ووٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کیوں نہ کریں، کم از کم ہمیں اس کے لیے نواز شریف پر، مسلم لیگ نون پر، ان کی پالیٹکس کے اوپر اٹیک کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور جا کے سمندر میں دھکا دے دیں گے پتر تیر کے نکل بات؟ اس طریقے سے سیاست نہیں ہوتی۔ سیاست اگر کرنی ہے، اور واقعتاً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں رہتے یا پاکستان کی یا وفاق کی سیاست کرنی ہے، تب ہمیں ہارڈ ہٹنگ کرنی پڑے گی، بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان صاحب کی طرف سے ماضی میں کی گئی۔ انہوں نے ہارڈ ہٹنگ کی، ایک ہی پچ کے اوپر انہوں نے مسلسل ایک ہی لائن اور لینتھ کے اوپر بولنگ کی، اور انہوں نے اپنا ٹارگٹ کو اچیو کر لیا۔ بلاول صاحب بھی موجودہ حالات میں اور خاص طور پر اس انتخابات میں آصف علی زرداری صاحب سے اسی طرح کی آزادی چاہتے تھے کہ کوئی روک نہیں ہوگی، کوئی ٹوک نہیں ہوگی، اور ان کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہوگی۔ اب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جناب تسی جانو تہاڈا کام، میں نے جو ہے وہ انتخابی مہم اس طریقے سے نہیں چلانی جیسے آپ نے چلانی، اور اگر یہ 3P اور 4P بات ایسی چپ گئی ہے کہ اس نے بہت سارے جو ہے نا حالات کو خود پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر خراب کر دے۔ انہوں نے کہا جناب وہ آپ کا راستہ، یہ میرا راستہ۔ یہ وجہ تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کو ملک ریاض صاحب سے رابطہ کرنا پڑا۔ ملک ریاض صاحب کی طرف سے خصوصی جہاز پاکستان آیا، اور اس کے بعد اس خصوصی جہاز پر بیٹھ کر آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ چلے گئی ہیں دبئی۔ اب دبئی جا کر یقینی طور پر وہاں پہ بختاور بھی ہے، آصفہ بھی ہوں گی، وہاں پر جا کر جو بلاول صاحب ہے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور دیکھا جائے گا کہ جناب بلاول صاحب کو راضی کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آئے اور آ کر یہ انتخابی مہم کی قیادت کریں۔ لیکن اب میرا یہ ماننا ہے کہ پیچ اپ اگر ہو بھی جاتا ہے تب بھی زرداری صاحب کو پولیٹیکل سپیس دینا پڑے گی بلاول بھٹو کو، کیونکہ زرداری صاحب کے انداز سیاست کے اوپر میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی چلتے ہوئے کوئی جو ہے وہ اقتدار کی منزل تک پہنچ سکے گی۔ زرداری صاحب کی سیاست اقتدار کی سیاست نہیں ہے، جبکہ بلاول صاحب کو اگر موقع ملے تو وہ شاید ہارڈ ہٹنگ کرتے ہوئے ان الیکشنز میں نہیں، اگلے الیکشنز میں اپنے لیے کچھ جگہ پنجاب کے اندر بنا سکتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں جانے کا راستہ پنجاب سے ہو کر جاتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ پنجاب میں آپ سیٹیں حاصل کیے بغیر جا کر مرکز میں حکمرانی حاصل کر لیں، یہ آؤٹ آف کویسچن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو چاہیے وفاق، اگر آپ کو وزارت عظمیٰ چاہیے، تب اس کا راستہ پنجاب سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ لہٰذا پنجاب کو پالیٹکس میں رکھنا آصف علی زرداری صاحب کی جو ہے وہ خواہش ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ہو نہیں سکی۔ اب بلاول صاحب یہ چاہتے ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ پنجاب سے ہی ہو کے یہ راستہ جاتا ہے، اور پنجاب کی پالیٹکس کے لیے انہیں نواز شریف پر اٹیک کرنا پڑے گا، اور نواز شریف پر اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مفاہمت کی سیاست کا خاتمہ، اور مفاہمت کی سیاست کے خاتمے کا مطلب یہ ہوگا کہ زرداری صاحب کی سیاست کے آگے فل سٹاپ۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔